बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना स्कैंडल में एक अहम फैसला सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में ट्रायल कोर्ट के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस का महफूज फैसला सुना दिया है, जिसमें केस को ट्रायल कोर्ट में रिमांड बैक कर दिया गया है। क्या अदालत का ये फैसला चेयरमैन PTI के लिए बड़ा रिलीफ है या नहीं? नैब के कवानीन में भी रात गए तरामीम की गई हैं। क्या ये कानून साजी सियासी मकासद के तहत की गई है? और गिलगित बल्तिस्तान में PTI हुकूमत को बड़ा धचका लगा है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को अदालत ने जाली डिग्री केस में नाअहल करार दे दिया है, जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम का खदशा जाहिर किया जा रहा है। क्या अगला वज़ीर आला भी तहरीक इंसाफी का होगा या वफाकी हुकूमत यहाँ भी PTI को अपसेट कर सकती है? इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, हमें ज्वाइन करेंगे अम्मार मसूद साहब, सीनियर तर्जियाकार हैं, चीफ ऑडिटर वी न्यूज़ हैं। इसके साथ साथ राजा आमिर अब्बास, माहिर कानून और एक्स प्रोसिक्यूटर नैब हैं, जो हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजा आमिर अब्बास साहब से ही। सर, कानूनी मामला है, आप बेहतर तरीके से नज़र रखे हुए हैं इस पर। ये जो बड़ा अदालती फैसला सामने आया है, क्या हकीकत में ये फैसला चेयरमैन PTI के लिए बड़ा रिलीफ है कानूनी तौर पर या फिर नहीं? नहीं, ये फैसले को अगर आप देखें तो टेक्निकली ये फैसला मेरिट्स पे नहीं आया। ये फैसला रिमांड कर दिया गया है, दोबारा से भिजवा दिया गया है सेशन कोर्ट को, और उन्हें कहा है कि जो जो पॉइंट्स हैं डिटर्मिनेशन के लिए उन पे तफसीली तौर पे आर्ग्यूमेंट सुन के दोबारा फैसला कीजिए। तो ये जो फैसला है इसको हम कोई PTI के लिए किसी भी एंगल से रिलीफ नहीं समझ सकते, और ये एक डिले हो गया टाइम, और उसके बाद दोबारा से जहां से शुरू हुआ था वहीं चला गया, क्योंकि जो मेन उनकी कॉन्टेंशंस थी कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो शख्स ने कंप्लेंट फाइल की है, क्या वो कंप्लेंट फाइल कर सकते थे, क्या वहाँ पे 120 दिन की कोई टाइम बार्ड है कि जी 120 दिन जो लास्ट डेट होती है फिजिकल ईयर की, उसके बाद अगर वो गुजर जाएं तो किसी भी शख्स के खिलाफ करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस की उसके जो गोशवारे हैं उसमें अगर दुरुस्त इंदराज नहीं है तो वो फिर 120 दिन के बाद उस पे ट्रायल नहीं किया जा सकता। ये वो चीज़ें थी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद से इस पे फैसला देना था, लेकिन फैसला देने की बजाय उन्होंने वहीं दोबारा भिजवा दिया है। तो लेट्स सी कि अब ट्रायल कोर्ट दोबारा इस पे क्या फैसला देता है। अगर वो फैसला देता है तो फिर दोबारा से ये चैलेंज होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ठीक है रजी साहब, सियासी तौर पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को अपनी बड़ी जीत करार दे रही है और ये कह रही है कि शुरू से ही जो तोशाखाना केस है सियासी बुनियादों पर बनाया गया था। क्या ये दुरुस्त है? देखिए, हर केस जो है, हर शख्स जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है उसका यही ख्याल होता है। अब देखें ना, मेरे खिलाफ 3 केसेस इस वक्त अदालत में हैं और सोशल मीडिया पे ट्वीट करके बगावत के नाम पे ऊपर फाइल किए गए हुए हैं। तो मेरा तो यही कहना है ना कि जनाब, अगर इमरान रियाज खान साहब उससे ज़्यादा सख्त ट्वीट करके भी अदालत से रिहाई पा सकते हैं तो मुझे भी माफ़ी इनायत कर दी जाए। तो मुल्ज़म जो होता है वो तो यही कहता है ना कि जी मैंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया कि जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस हो या जिसकी बुनियाद पे किया जा सके। ये जो है ये मुकदमा अगर हम उसके हकायक के ऊपर देखें, देखिए पहले तो ये चैलेंज भी इसके हकायक को चैलेंज नहीं किया गया। जो इसके अंदर इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये राजा साहब ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। इसको टेक्निकल बुनियादों के ऊपर जो है इसको चैलेंज किया गया था। अगर अदालत हकायक की बुनियाद के ऊपर आता तो फिर यकीनन फैसला हकायक की बुनियाद के ऊपर जारी किया जाता। चूँकि तकनीकी बुनियादों के ऊपर उसको चैलेंज किया गया था, लिहाजा फैसला भी तकनीकी बुनियादों के ऊपर ही आया। जो थोड़ी सी मैंने एक दो दिहाई हाई कोर्ट रिपोर्टिंग की है उसके नाते मैं ये कह सकता हूँ। PTI का एक स्टांस है इसके ऊपर कि वो कहते हैं कि जनाब टाइम बार्ड हो चुका था, लेकिन इसके अंदर देखिए ना, जैसे वो जिस दुकानदार की रसीदें फ्राहम की गई हैं वो दुकानदारी मुकर गया है कि मैंने कभी इस तरह की रसीद जारी नहीं की, बल्कि वो कहता है जी वो तो दुकान बंद हुए भी साल से ज़्यादा का अरसा हो गया था। जो तारीखें पड़ी हुई हैं उन रसीदों के ऊपर, जिसने वो तोहफ़ा ख़रीदा था वो भी मैदान में आ गए हैं कूद के, उमर फारूक ज़हूर साहब, कि जी मैंने इतने का ख़रीदा है। वो तोहफ़ा वहाँ तक पहुँचा कैसे,
میرا خیال مطلب کہ ریکارڈ کوئی نہیں ہے ہمارے کسٹمز کے پاس کہ وہ کیسے وہاں پہ پہنچا. تو بہت سارے ایسے حقائق ہیں, جب حقائق پہ بات جائے گی تو پھر وہ چیزیں آئیں گی. پی ٹی آئی جو ہے اس کی اور اس کی لیگل ٹیم کی یہ کوشش رہتی ہے اور رہی ہے کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ کوئی کیس انویسٹیگیٹ ہی نہ ہونے دیا جائے, انویسٹیگیشن کے دوران ہی اس کے اوپر سٹے لے لیا جائے. اور ماشاءاللہ نئی جورسپروڈنس لکھی جا رہی ہے, دنیا کے کسی قانون کے اندر انویسٹیگیشن کو نہیں روکا جاتا. یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ انویسٹیگیشن کو ہی روک دو, حالانکہ دنیا کی کسی عدالت میں بھی چلے جائیں کریمنل جورسپروڈنس کے اندر تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے انویسٹیگیشن مکمل ہو جائے, نہ دیں, آپ کے خلاف کارروائی کرنے سے روک دیتے ہیں. لیکن نہیں, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ انویسٹیگیشن ہی وہیں پہ روک دی جائے اور کیس کو ہی بے بنیاد قرار دے کے خارج کر دیا جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب جیسے جیسے پی ٹی آئی جتنا معاملات کو ڈیلے کرنا چاہتی ہے, مجھے لگتا ہے ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ اسی طرح معاملات ڈیلے رہیں اور اکتوبر نومبر کے جو بھی الیکشن کی تاریخ ہے وہ آ جائے اور وہ اسی طرح الیکشن میں چلے جائیں اور یہ معاملات جو ہے وہ فیصل نہ ہو پائیں. اب دیکھیے عدالتیں جیتتی ہیں, یہ پروسیکیوشن جیتتی. چلیں ٹھیک ہے. سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ اسکینڈل میں ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس میں ٹرائل کورٹ کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست منظور کرتے ہوئے اس کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے, جس میں کیس کو ٹرائل کورٹ میں ریمانڈ بیک کر دیا گیا. ہمارا محسوس صاحب, پی ٹی آئی اس فیصلے پر مٹھائی بانٹے یا پھر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے, پی ٹی آئی جس طرح کی جماعت بن کر سامنے آئی ہے, یہ چیزوں کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں. اور جیسے آپ نے ان کی لنگو میں وکیب میں دیکھا ہوگا کہ خان صاحب کا ہر خطاب تاریخی خطاب ہوتا ہے, ہر جلسہ انقلابی جلسہ ہوتا ہے, 300 لوگ سامنے ہوں تب بھی وہ فقید المثال استقبال ٹائپ کی اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں. میں نے آج جو ہے اس حوالے سے بہت سارے لوگوں سے بات بھی کی, کچھ سوشل میڈیا کو بھی دیکھا, تو وہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی انقلاب آ گیا ہے, کوئی بہت بڑی تاریخ رقم ہو گئی ہے, کوئی اب انصاف کے درد سے کوئی بہت بڑی ندا آئی ہے. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی جو قانونی ماہرین بیٹھے تھے یا جنہوں نے کورٹ رپورٹنگ کی ہے, وہ واضح طور پہ بتا رہے تھے ایک مقدمہ تھا جو ابھی ٹرائل کورٹ میں گیا ہے اور وہ 1 ہفتے کا ٹائم ہے, ہو سکتا ہے پھر دوبارہ عدالت میں آ جائے. اتنی سی بات ہوئی ہے. لیکن کیا اس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ انصاف کے تمام مسائل ختم ہو گئے, ایک توشہ خانہ کیس ختم ہو گیا, وہ گھڑیوں کے ثبوت, وہ نشانات, وہ سارے مٹ گئے؟ تو وہ نہیں ختم ہو سکتے. توشہ خانہ کیس کو سمجھنے کے لیے نا اگر آپ کو موقع ملے تو ایک دا نیوز کے رپورٹر ہیں قاسم عباسی صاحب, ان کی رپورٹ آپ پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کچھ ہوا ہے, کون کون سے شواہد موجود ہیں. اور یہ میں کہہ رہا ہوں شواہد موجود ہیں, یہ نہیں ہے کہ چیزیں ابھی رپورٹ نہیں ہوئی. اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ 10 دورے ایسے تھے کہ جن کا جو مال غنیمت آیا اس کا ذکر ہی نہیں ہے. وہاں پر یہ بھی بات ہوئی کہ خان صاحب کے ساتھ جو سرکاری افسران گئے ان کو بڑے قیمتی تحائف ملے, لیکن وزیر اعظم صاحب کو کچھ نہیں ملا. کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں, البتہ کچھ چیزیں جمع کروائی گئیں, کھجوریں, آب زمزم اور زیتون کا تیل وغیرہ جمع کروا دیا گیا. دوسری بات ایک تو یہ ہے کہ وہ بڑے واضح ثبوت اس کے بارے میں موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کورٹس کے بہت سے فیصلوں کی پہلے سمجھ نہیں آتی. آپ کو یاد ہوگا ایک کیس ہوا کرتا تھا اسے ہم پاناما کا کیس کہا کرتے تھے. بڑا لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی پارلیمنٹ میں فیصلہ کریں. نواز شریف صاحب نے کہا نہیں میں عدالتوں سے کلین چٹ لوں گا. تو وہ کہاں سے بات پہنچتی ہوئی کہاں پہنچ گئی. تو اٹ از ٹو ارلی, بہت جلدی نہیں کرنی چاہیے. اس کیس کے امکانات کو دیکھنا چاہیے. میرے خیال میں جو مختصر ترین لفظوں میں بات کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ابھی بھنگڑے ڈالنے یا مٹھائیاں کھانے کا موقع نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہمارے ہاں انصاف کا در بعض اوقات کچھ لوگوں کے لیے کچھ زیادہ ہی واہ ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے وہ موقع بھی آ جائے,
لیکن فی الوقت وہ موقع نہیں ہے. بہت سارے ٹرائلز، بہت ساری تفتیش، بہت سارے شواہد کو ابھی پیش ہونا ہے. وہ جب سارے پیش ہو چکے ہیں گے تو پھر ٹرائل کورٹ، ہائی کورٹ یہ سارے فیصلہ دیں گے. اس وقت ہم کوئی حتمی طور پر بات کر سکتے ہیں. ابھی زیادہ بھنگڑے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. سلمان عابد صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جیسے عمار مسعود صاحب کہہ رہے ہیں اٹ از ٹو ارلی ٹو سیلیبریٹ. دیکھیے میرا تو ایک اصولی موقف رہا ہے، پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت سمیت ماضی کے جتنے حکمرانوں نے یا دوسرے طاقتور طبقات نے توشہ خانہ کے اندر اقرا پروری کی ہے، irregularities کی ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے. ایک بات اصولی موقف تو یہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو بالکل کیس چل رہا ہے، عمار مسعود نے ٹھیک کہا ہے، راجہ صاحب نے بھی بالکل ٹھیک کہا ہے، اس سے ابھی کوئی ریلیف تو نہیں ملا. ابھی تو معاملہ چلے گا، پتہ چلے گا. لیکن جو سیاسی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب حکمران اتحاد جو ہے وہ اپنی سیاسی کامنٹری کے اندر توشہ خانہ کا نام نہیں لیتا. آپ نے کوئی مریم نواز کی کوئی نئی گفتگو سنی ہو پچھلے ایک ماہ میں توشہ خانہ کے حوالے سے، مریم اورنگزیب کی سنی ہو، خواجہ آصف کی کوئی جذباتی تقریر سنی ہو، پیپلز پارٹی کی کسی کی سنی ہو، فضل الرحمان کی سنی ہو؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ایک لسٹ فراہم کی گئی تھی عدالت کو اور بتایا گیا تھا کہ ماضی کے کون کون سے حکمران اور ان کے خاندان کے افراد نے توشہ خانہ سے استفادہ حاصل کیا ہے. اس فہرست کے بعد ایک خاموشی چھا گئی ہے. اس میں مریم نواز صاحبہ بھی شامل ہیں، بلاول پیپلز پارٹی کی قیادت بھی شامل ہے اور بے شمار لوگ شامل ہیں. مرسڈیز کی گاڑی کا وہ جو آپ نے منصور علی خان کے پروگرام کے اندر وہ دیکھا بھی تھا، وہ بھی چیز شامل ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں، اور یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کہا، اب تو وہ پارٹی میں نہیں ہے اس لیے ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اور خاقان عباسی نے کہا تھا کہ یہ توشہ خانہ والے معاملات میں نہ پڑے، یہ الٹا ہمارے سر پڑ جائے گا. اب سارے معاملے میں سیاسی طور پہ تو کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، لیکن کیونکہ عدالتی محاذ اوپن ہے، مجھے پوری امید ہے عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی، جس کو بھی احتساب کرے گی، جس کو بھی ٹرائل کرے گی، جس کے خلاف بھی فیصلہ دے گی، وہ فیصلہ جو ہے وہ یقینی طور پر قابل قبول ہونا چاہیے. وہ چاہے پی ٹی آئی کے سربراہ کے خلاف ہو اور باقی لوگوں کے خلاف بھی فیصلے آنے چاہیے نا، صرف پی ٹی آئی کے سربراہ کے خلاف کیوں؟ گنگا جمنا میں تو سب نے ہاتھ دھوئے ماشاءاللہ، کسی نے چھوڑا نہیں ہے. کیونکہ یہ جو ہمارے ہاں ایک جسے کہتے ہیں نا ایک نقطہ بن گیا ہے کہ جی میں نے تو ایک پائی کی بھی کرپشن نہیں کی. سارے شفاف حکمران اگر پاکستان کی تاریخ میں کسی کو ملے ہیں تو وہ دنیا کا واحد ملک پاکستان ہے، کیونکہ اس کے حکمران کبھی لوٹ مار نہیں کرتے، کبھی اقرا پروری نہیں کرتے، کبھی وہ ناجائز طریقے سے پیسے نہیں کماتے، ناجائز طریقے سے ریاستی معاملات کے اندر ان کو لوٹتے نہیں ہیں. اس لیے پاکستان تو بڑا شفاف حکمرانی پر مبنی نظام ہے نا. تو اب ٹرائل سب کا ہو نا اور سب اس کے اندر اکاؤنٹیبل ہوں. اگر پی ٹی آئی کے سربراہ نے بے ضابطگی کی ہے، ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی لوگ بھی اسی دائرہ کار میں آنے چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب میں نے جیسے کہا کہ سیاسی طور پر یہ کیس کافی حد تک پولیٹیکلی دب گیا ہے. اب وہ القادریہ ٹرسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہو گیا ہے. اس سے آگے چلیں تو اب 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ بہت بڑا واقعہ بن گیا ہے، باقی سارے معاملات پیچھے رہ گئے ہیں. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ اس توشہ خانہ میں سے کیا نکلتا ہے اور کس کو سزا ملتی ہے، کیا عدالت فیصلہ کرتی ہے، وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. ابھی تو کیس بالکل یہ جو عمار مسعود نے کہا انیشل سٹیجز کے اوپر ہے. لیٹس سی کہ یہ کیس آگے جا کے کیا شکل اختیار کرتا ہے. عمار مسعود صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ بالکل، میں بہت حد تک سلمان عابد صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کسی ایک شخص کو نشانہ مشق نہیں بنانا چاہیے، سب کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اور یہ ہمارا جو وی نیوز ہے اس پہ ہم نے ایک شاہد خاقان عباسی صاحب کا انٹرویو کیا، اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا، یوٹیوب پہ پڑا ہوا بھی ہے، جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے خود کہا کہ میں نے توشہ خانہ سے گھڑیاں خریدی ہوئی ہیں. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، یہ اویلیبل بھی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے پروگرام میں کہ میں نے بیچ بھی دی تھی، یہ بھی لفظ شامل ہے اس میں نے سنا ہے آپ کا پروگرام. شاید مجھے وہ ایگزیکٹلی یاد نہیں، لیکن اس طرح کی کوئی بات تھی. تو اگر کسی نے بھی کوئی اس طرح کی چیز کی ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ تھوڑا سا بڑے احترام سے اختلاف کرتے ہوئے سلمان عابد صاحب کے ساتھ، ہر دور کا انصاف اپنا ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں جس قسم کا انصاف احتساب چل رہا تھا، جب تحریک انصاف کے چیئرمین وزیر اعظم تھے، تو اس زمانے میں صرف ایک پارٹی، ایک شخصیت، ایک خاندان کا احتساب ہو رہا تھا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، یہ کسی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. میں نے بھی یہی کہا عمار صاحب کہ وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. میں تو آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ بات کر لیتے ہیں وفاقی کابینہ کی جانب سے نیب مجوزہ ترامیم کی منظوری کے بعد قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے نیب آرڈیننس پر دستخط کر دیے ہیں. یہ جو راتوں رات نیب قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں، کیا یہ قانون سازی سیاسی مقاصد کے تحت کی گئی ہے؟ اس پر جان لیتے ہیں ہم کہ راجہ عامر عباس صاحب ہمیں لیگلی کیا بتاتے ہیں. جی راجہ عامر عباس صاحب. دیکھیے، یہ قانون سازی جو ہوئی ہے، یہ جو اس سے پہلے ایک قانون سازی ہوئی جب سے یہ حکومت چینج ہوئی، یہ اس کے ایگزیکٹلی 180 ڈگری مخالف قانون سازی کرتی گئی. پہلے کہا جاتا تھا کہ چیئرمین نیب کے جو اریسٹ کی پاورز ہیں وہ ڈریکونین پاورز ہیں، وہ جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اریسٹ کر لیتے ہیں. پھر اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ جی اگر چیئرمین نیب کسی کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ انکوائری کی سٹیج پہ نہیں کریں گے. جب انکوائری کنورٹ ہو جائے گی انویسٹیگیشن میں، وہ انکوائری کی پوری رپورٹ اس ملزم کو دے دی جائے گی اور پھر اس کو ریپیٹڈلی بلایا جائے گا کہ آپ کے خلاف یہ انویسٹیگیشن اب شروع ہو رہی ہے، اور اگر وہ نہیں آتے تو پھر اس شخص کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اب نئی امینڈمنٹ کے ذریعے انہوں نے اس کو ریورس کر دیا. And again they have given that ample powers to the chairman کہ even inquiry کی stage پہ وہ کسی بھی شخص کو arrest کر سکتے ہیں. پھر کہا جاتا تھا کہ جناب یہ نیب میں جو 30 دن کا ریمانڈ ہے یہ تو کسی قانون میں نہیں ہونا چاہیے، یہ وائٹ کالر کرائم ہے اور میکسیمم 14 دن کا ریمانڈ ہونا چاہیے. کوئی کسی سے دہشت گردی کے بارے میں تو نہیں پوچھنا، کسی سے کچھ اور تو نہیں پوچھنا، ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے. بٹ اس کو 14 دن کیا گیا، اب دوبارہ سے اس کو اٹھا کے 30 دن کر دیا گیا، اور پرپز اس کا یہی ہے کہ جو شخص 30 دن کے لیے ریمانڈ پہ چلا جائے گا 30 دن تک کم از کم وہ ضمانت کے لیے اپلائی نہیں کرے گا. تو اگین پہلے تو نیب کا ادارہ جو سا تھا وہ انفارچونیٹلی پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کے لیے یوز ہوتا تھا، لیکن اب اس کا قانون بھی اس کو ایک ایسی موم کی وہ بنا لی گئی ہے کہ اس کو راتوں رات امینڈ کر کے قانون کو ہی اب پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، جو کہ کپلڈ ود ادارہ ہے. ادارہ بھی اور قانون بھی، جو مرضی آپ قانون آرڈیننس کے ذریعے لے آئیے، کیس ٹو کیس بیسس پہ آپ امینڈمنٹ کیجئے. کہیں پہ ایسی امینڈمنٹ کر لیجئے کہ کیسز ختم ہو جائیں، کہیں پہ ایسی امینڈمنٹ کر لیجئے کہ کسی کی آرم ٹویسٹنگ کرنی ہے. تو دس از سم تھنگ کہ جو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک کیس ٹو کیس اسپیسیفک لیجسلیشن ہو رہی ہے. پہلی امینڈمنٹ بھی آلریڈی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی ہے، تو غالباً یہ بھی اسی کے ساتھ جا کے کلب ہو جائے گا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کیا کہتی ہے. اور اس میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ میل آف آئیڈیز ہیں، بدنیتی کی بنیاد پہ یہ امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے رضی صاحب، آپ کے خیال میں پرسن اسپیسیفک ترامیم ہیں یا نہیں؟ پرسن اسپیسیفک تو نہیں ہے، لیکن پرسنز اسپیسیفک ہو سکتی ہیں. اچھا پلورل کر لیں اس کو. اچھا صاحب اچھی شاٹ ماری آپ. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جرنلسٹ ہو گئے یا سول سوسائٹی کے لوگ ہو گئے یا لیگل پریکٹیشنر ہو گئے، ہم نے بڑی جد و جہد کی، ماریں کھائیں، جیلوں میں گئے، اور جا کے نئی حکومت سے یہ وعدے لیے کہ جب آپ آئیں گے تو نیب کی یہ والی جو قوانین ہیں، اور انہوں نے خود بھی بھگتا، تو یہ آپ ان کو انڈو کریں گے. اور پھر بہت بڑی ایک لیجسلیشن ہوئی، عدالت کے اندر پیش کی گئی وہ ترامیم، اور وہ ترامیم وہاں سے منظور ہو گئیں. اب میرے جیسے قانون کے ایک طالب علم کو یقیناً یہ راجہ صاحب سمجھا پائیں گے کہ جو ترامیم آپ نے پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ لیجسلیشن سے کی ہوں، اس کو آپ ایک آرڈیننس کے ذریعے ریورس کیسے کر سکتے ہیں؟ یا تو عدالت نے اس کے اوپر سٹے دے رکھا ہو، پھر بھی میرے علم میں اضافہ فرمایا جائے کہ اس سٹے، اگر سٹے ہے، میرا نہیں خیال کہ سٹے ہے، ویسے عدالت اس کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے. اور ماشاءاللہ عدالت بھی ہماری قربان جائیے کہ 2 مہینے بعد اس کی 1 تاریخ ڈال دیتے ہیں، اس پہ آبزرویشن جاری کر دیتے ہیں. لیکن میری جو ذاتی تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری کھینچا تانی کے اندر وہ جو تھوڑی بہت ہم سپیس گین کرتے ہیں
کوئی 10-15-20 سال کی جدوجہد کے بعد کوئی تھوڑی سی ہم سپیس گین کرتے ہیں اس ملک کے اندر شخصی آزادیوں کی, اظہار رائے کی آزادیوں کی, وہ سپیس جو ہے وہ ایک جھٹکے میں چھین لی جاتی ہے اور پھر اگلی کو 1-2 دہائیاں اس کے اندر گزر جاتی ہیں. اب اس کے اندر مختلف ہو سکتے ہیں, پی ٹی آئی کی اپوائنٹ کردہ یا پروجیکٹ عمران خان کے تحت اپوائنٹ کردہ لا آفیسرز اور جج حضرات بھی اس کے قصوروار ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے قانون کو آگے نہ چلنے دینے کی قسم کھائی ہوئی ہے. تو لہٰذا اب دوسرا فریق جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ پھر این تے پھر ایلو پڑھو, وہ انہوں نے اس کو پکڑ کے تھوڑا مار کے بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے. تو میرا مطلب ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے, کسی کی سیاست ہو رہی ہے, کسی کا لیگل فرٹرنٹی کے اندر کیریئر بن رہا ہے, لیکن اس دوران اس معاشرے کے اندر ایک عام شخص جو کہ شخصی آزادیوں کو مقدم جانتا ہے, یہاں پہ آزادی اظہار رائے کے لیے آواز بلند کرتا ہے, اس کی سپیس جو ہے وہ مزید سکویز ہو گئی ہے. اور جنہوں نے یہ آرڈیننس جاری کروایا ہے, میری ان سے دستبستہ عرض ہے کہ حضور آپ سدا ادھر نہیں بیٹھے ہوئے, آپ نے پھر چیئر کے دوسری طرف, ٹیبل کے دوسری طرف جانا ہے, تو اس وقت کے لیے تھوڑا سا خیال کر لیجئے. کوئی بات نہیں, آپ جو ہیں مطلب کہ پروسیکیوٹر تو آپ چینج نہیں کر سکتے, نیب کا چیف پروسیکیوٹر وہ تو 15 لاکھ روپے لے کے چھٹی پہ بھی گیا ہوا ہے اور گھر بیٹھا ہوا ہے, اور غصہ آپ نکالتے ہیں قانون کے اندر ترمیم کر کے. تو میرا مطلب ہے کہ جو لوگ آپ کے کہنے کے اوپر صحیح کیسز نہیں بنا رہے, جو کیسز پہلی پیشیوں پہ اٹھ جاتے ہیں, آپ ان کو چینج کیجئے, چونکہ وہ کسی کے رشتہ دار ہیں, کسی کے ریلیٹیو ہیں, کسی کے چیمبر سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو چینج نہیں کیا جاتا. یہاں پہ تو ایک بہت بڑے لا آفیسر کی صاحبزادی کی تقرری کے لیے عید والے دن دفتر کھولا جاتا ہے نوٹیفیکیشن کرنے کے لیے, تو ان کے سامنے آپ لیٹے ہوئے ہیں اور لے دے کے آپ کا غصہ چلتا ہے ہم غریبوں کے اوپر, جس طرح ٹیکس لگتا ہے ہم غریبوں کے اوپر, اور ڈالر کی مبارکباد اور پیکج کی مبارکباد کوئی اور وصول کر رہا ہوتا ہے. اس طرح بنیادی آزادی کے حقوق جو ہیں وہ میرے غصب ہو رہے ہیں اور ان کی آپس میں سیاسی لڑائی جاری ہے. مجھے اس کے اوپر بہت تکلیف ہے, اس آرڈیننس کے اوپر, کہ وہ سپیس جو ہم نے 8-10 سال لڑ کے حاصل کی تھی, ایک رات کے اندر, رات کے اندھیرے میں اس کو سرنڈر کر دیا گیا. ٹھیک ہے, عمار مسعود صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ جو ترامیم ہے ان کا مقصد سیاسی انتقام ہے یا پھر کچھ اور؟ اصل میں تھوڑا سا اس بات کو تفصیل سے سمجھنا چاہیے. ان ترامیم کے حوالے سے جو آرڈیننس آیا ہے, اس میں خود عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی بڑی کاوشیں اور کوششیں شامل ہیں. یاد ہے جب ترامیم کا ذکر آیا تھا تو اچانک ایک غلغلہ اٹھا تھا تحریک انصاف کی جانب سے کہ یہ نیب, جی بالکل, سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے رجوع کیا تھا, بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, نیب کے اختیارات جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں, اور پتہ نہیں لوٹ مار کے یہ اسی طرح کی زبان کو استعمال کرتے ہیں, اس کے علاوہ انہیں کوئی زبان آتی نہیں ہے. تو وہ اس طرح کے بڑے نعرے لگے. اب جو ترامیم آئی ہیں بنیادی طور پہ تو اس میں 2 ہی باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ریمانڈ ہے وہ 14 کے دن بجائے 30 دن کا ہو سکتا ہے. دوسرا جو چیئرمین نیب ہے وہ اب کسی کی گرفتاری کا نوٹیفیکیشن دے سکتے ہیں اگر وہ شخص تفتیش میں آئی او کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا, تو وہ گرفتاری کا نوٹیفیکیشن دے سکتے ہیں. یہ بنیادی باتیں ہیں. اور اس میں بجائے اس کے کہ ہم اس بحث میں پڑھیں کہ یہ عمران پرسن اسپیسیفک ہے یا پرسن اسپیسیفک نہیں ہے, اس ادارے کا رول گزشتہ ادوار میں کیا رہا, اور تحریک انصاف کا جب دور حکومت تھا تب تو ویڈیوز وغیرہ بھی چیئرمین نیب کی کر کے انہوں نے, اور وہ ایک خاتون تھی طیبہ گل, اس زمانے میں کچھ زیادہ اس طرح کا شور نہیں پڑا. بعد میں تو عمار مسعود صاحب, اس سے پہلے جو ترمیم کی گئی تھی وہ پھر کس کے لیے کی گئی تھی؟ سوال تو پھر یہ ہے. صرف یہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں, سب لوگوں کو جو سمجھدار پڑھے لکھے لوگ یہ پروگرام میں شامل ہیں یا دیکھ رہے ہیں, ان کو ایک بات پر فوکس ہونا پڑے گا. یہ ادارہ ایک ڈکٹیٹر نے بنایا تھا, اس کا مقصد سیاسی قوتوں کو عطاب کا نشانہ بنانا تھا. اب وہ قوت کبھی کوئی ہوتی ہے, کبھی نواز شریف ہوتا ہے, کبھی تحریک انصاف ہوتی ہے, کبھی پیپلز پارٹی ہوتی ہے. تو جب تک یہ ادارہ بند نہیں ہوگا ہمارے ہاں, یہ انویسٹرز کے دلوں سے خوف و ہراس نہیں نکلے گا. ٹھیک, اور اس ادارے کا ملکی معیشت کو
بہت زیادہ نقصان ہے. تو اس بات پر سب کو انکلوڈنگ حکومتوں کو اپوزیشنز کو متفق ہو کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس طرح کے منتقم المزاج ادارے ملک کے لیے خطرناک ہے. جن مقاصد کے لیے بنائے گئے تھے انہی مقاصد پہ اب بھی چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سلمان عابد صاحب دیکھیے، عمار مسعود نے ایک بنیادی بات کی ہے. ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا میثاق جمہوریت میں لندن میں بیٹھ کے. اس میں دونوں جماعتوں نے طے کیا تھا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو سب سے پہلے نیب کا خاتمہ کر کے ایک متبادل ادارہ بنائیں گے، شفاف، خود مختار. 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور کولیشن گورنمنٹ بنی. 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آئی. پھر اب مسلم لیگ اور ان کے اتحادیوں کی حکومت ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ بار بار اپنے بازو کاٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت سیاست کیوں کرتے ہیں؟ کس نے ان کو روکا ہے کہ نیب ختم نہ کریں؟ ساری چیزیں تو آپ اپنی مرضی کی امینڈمنٹ بھی کرتے ہیں، اپنی مرضی کی ترامیم بھی کرتے ہیں، اپنی مرضی کی اقرا پروری بھی کرتے ہیں، اپنے لیے نوازشات کے بھی برسات کرتے ہیں، لیکن جو اصلاحات کرنی تھیں وہ آپ نے نہیں کی. اب یہ نیب تو ختم نہیں کر سکے نا، بلکہ نیب کو اندر ایک مکمکہ ہوا. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے مل کر اپنی مرضی کے چیئرمین لگائے، ان سے اپنی مرضی کے نتائج بھی حاصل کیے. یہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی ہوا. اب سوال یہ ہے، وہ ایک بڑے مورخ کا جملہ ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ کے کسی نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. اب کل بڑی غصے ہو رہے تھے ڈاکٹر سعید الہی صاحب اور امتیاز عالم صاحب. جی میں سیاستدانوں پہ تنقید بہت کرتا ہوں، تو کیا کریں ان کو سیاستدانوں پہ؟ ان کے ہار پہنائیں، ان کے پیچھے ڈھول بجائیں. اب مجھے بتائیے، ابھی عمار مسعود صاحب کہہ رہے ہیں یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو کس کے لیے بنایا بھائی آپ بتا دیجئے. اور آرکائیو ڈپارٹمنٹ سے ذرا خواجہ آصف کی، احسن اقبال کی اور اپنا باقی لوگوں کی تقریریں دکھائیں جس وقت انہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے انہی چیزوں کی کانٹرڈکشن کی تھی جس کو آج آرڈیننس کے ذریعے جاری کیا گیا ہے. اور وہ جو انہوں نے بنایا تھا تجاویز کے اوپر کہ جی اس کے بنیاد کے اوپر ہم سے مشاورت کریں، وہ تجاویز بھی اٹھا کے دکھائیں. یعنی اپنی ہی باتوں کی. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے تھے کہ جناب یہ تو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو آج اگر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا تو کون سی اس میں پھولوں کی برسات کرنی ہے آپ نے؟ اور یہ بالکل رضوان رضوی صاحب نے بھی ٹھیک کہا، راجہ صاحب نے بھی ٹھیک کہا، مار بھی ٹھیک کر رہے ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ سارے حکمران طبقات، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، سب نے ان اداروں کو اپنے اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا اور سب اس کے اندر گنگا جمنا میں ہاتھ دھونے والے ہیں. اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ان کو وکٹمائز بھی کیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ آج سیاست کہاں کھڑی ہے؟ آج جمہوریت کہاں کھڑی ہے؟ آج آئین کہاں کھڑا ہے؟ آج قانون کہاں کھڑا ہے؟ آج آپ کی لیجیٹیمیسی کیا ہے؟ یہ جو ابھی اپنا رضوان رضوی صاحب کہہ رہے ہیں، ہم آہستہ آہستہ ساری سپیسز جو ہیں وہ شرنک کرتے جا رہے ہیں، ساری چیزیں اپنے آپ سے وڈرا کرتے جا رہے ہیں. پولیٹیشین پتہ نہیں کس کے کہنے پہ یہ ساری باتیں کرتے ہیں. اور یہ جو غصہ ہے، انتقام ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے سربراہ میں تھا، چاہے اس سے پہلے وہ سیف الرحمان کا، یاد ہے نا احتساب کمیشن ہم نے دیکھا تھا نا پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور وہ پیٹ پھاڑنے والی باتیں بھی نکالی تھی نا. آج وہ اپنا سیر شکر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ہم نے سیکھا کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں خود مختار ادارے بناتے؟ ہم کیوں نہیں شفاف ادارے بناتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پیٹ میں یہ مروڑ اٹھتا ہے کہ ہم نے اداروں کو اپنے ہاتھوں یرغمال بنانا ہے اور اس کو اپنے طریقے سے استعمال کرنا ہے؟ اب آپ نے 14 دن کے بجائے 30 دن کا ریمانڈ کر کے چیئرمین نیب کو یہ اختیار دے دیا. کر لیں، ہمیں پتہ ہے کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ یہ کس کے خلاف نہیں بنا، یہ کس کے خلاف بنایا گیا ہے، کس کی تیاری ہو رہی ہے، کس کو آپ عطاب میں لانا چاہتے ہیں. لائیں، آپ کے پاس پورا اختیار ہے، کیونکہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا. یہ بات رضوان رضوی نے ٹھیک کی ہے. آج آپ کی باری ہے، کل کسی اور کی باری ہے، پرسوں کسی اور کی باری ہے. سب اسی اندر سے گزریں گے، لیکن کوئی بھی تجربے سے، ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح ہے. عمار مسعود صاحب کوئکلی ایڈ کیجیے گا، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر میں بریک کی جانب جاؤں گی. میں سلمان عابد صاحب کی بات میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ماضی کے تجربات سے کچھ نہیں سیکھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنی تاریخ کے بڑے اہم سبق ہائیبرڈ نظام کی ناکامی سے سیکھے ہیں. سب نے سیکھی. سر یہ اب بھی ہائیبرڈ نظام ہے، اس وقت بھی جو چل رہا ہے. صحیح. بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. بات کریں کہ پاکستان تحریک انصاف بلوچستان میں دھچکا لگا ہے. جی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو عدالت نے جعلی ڈگری کیس میں نااہل قرار دے دیا ہے. گلگت بلتستان میں بھی پی ٹی آئی حکومت کو دھچکا لگا ہے. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو عدالت نے جعلی ڈگری کیس میں نااہل قرار دے دیا ہے، جس کے بعد اب گلگت بلتستان میں بھی سیاسی عدم استحکام کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. عامر عباس صاحب، میں آپ کی جانب آتی ہوں. جس طرح سے یہ فیصلہ آیا ہے، اس نااہلی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
ہیں قانون کی نظر میں؟ اور دوسرا یہ کہ اس سے پہلے بھی عدالتی فیصلے سے حکومت ختم ہوئی تھی، تو کیا حقیقی طور پر جو عدالتیں ہیں وہ آزاد ہیں؟ دیکھیے یہ تو بڑی ایک فیکچول سی کنٹروورسی ہے، اور اس میں بڑا کلیئر ہے اگر ان کو جعلی ڈگری ثابت ہو چکی ہے اور اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے ایچ ای سی یا جو بھی متعلقہ یونیورسٹی ہے وہاں سے یہ چیز، کیونکہ جعلی ڈگریز کے یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے، افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے پارلیمنٹ میں یہ جعلی ڈگریز کے درجنوں کیسز آئے، میں نے خود بہت سے کیے، بہت سے لوگوں نے، ایک کیس میں تو یہ ہوا کہ جی انہوں نے سینئر کیمبرج کیا ہوا ہے، بڑی مشہور وہ پارلیمنٹیرین ہے، اور جب کیمبرج یونیورسٹی سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اس سن میں تو ہم پاکستان میں تھے ہی نہیں۔ تو یہ جعلی ڈگریز کا کاروبار تو بالکل بند ہونا چاہیے، اور اگر واقعی یہ جعلی ڈگریز کے بیسس پہ آ کے وزراء اعلیٰ بن جاتے ہیں تو ان کو تو پھر وہی بات ہے کہ جو ان کی پرپیچول ڈسکوالیفیکیشن ہے تا حیات نہ اہلی، وہ بالکل کنفرم ہونی چاہیے اور ان کو ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے۔ باقی جہاں تک رہے گی بات کہ جی پولیٹیکل اب جوڑ تھوڑ کیا ہوتی ہے، گلگت بلتستان میں کون سے نئے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، obviously اس میں جو ان سے ہیں پولیٹیکل فیکٹرز ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ انوالو ہوتی ہے، ادر فیکٹرز ہیں، تو اٹس اے پولیٹیکل گیم اینڈ لیٹ سی کہ پولیٹیکلی کون اس کو ریزولو کرتا ہے اور جیت جاتا ہے۔ یہ ایک ٹوٹلی پولیٹیکل اس کا ایک آپ کے سامنے ریزلٹ آئے گا۔ راجہ صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی منتخب حکومت پر غیر آئینی غیر جمہوری یلغار کی جا رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ خالد خورشید کے خلاف اب تحریک عدم اعتماد اور ان کی نااہلی کے معاملے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دیکھیے تحریک عدم اعتماد ایک اور چیز ہے، اس میں اگر کسی پولیٹیکل جماعت کو لگتا ہے کہ لوگوں کو یا پارلیمنٹیرینز کو پیسے دیے جا رہے ہیں، خریدا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور گروپس بنا کے انہیں یہ انسینٹیو دیا جا رہا ہے کہ آپ لے کے آئیے تحریک عدم اعتماد، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ جس میں بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی کی ڈگری ہی جعلی ہو جائے تو پھر اس میں تو کوئی اس کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے۔ دیٹ جینٹلمین ہیز ٹو گو ہوم، اور اس کو ایک مثال بنانی چاہیے کہ بھائی آپ کیسے آ کے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں اگر آپ کی ڈگری واقعی ہی جون سی ہے وہ جعلی ہے۔ اب اس کی اگر وہ اپیل کرتے ہیں یا اس میں آگے جاتے ہیں تو لیٹ سی کہ ان کو، مجھے اب پتہ نہیں کہ فیکچولی اس میں کوئی ایسی چیز ہے یا نہیں۔ رضی صاحب، 2/3 اکثریت ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پر، کیا اب ہم یہ سمجھے کہ اگلا وزیر اعلیٰ بھی انہی کی جانب سے ہوگا یا پھر وہاں سے بھی پتہ صاف ہو گیا؟ آخری ایک ہی جگہ تھی، اقتدار تھا جہاں پر ان کے پاس۔ دیکھیے آزاد کشمیر میں اگر آپ کاغذات میں دیکھیں تو اسی وقت بھی پی ٹی آئی کی ہی حکومت ہے۔ پی ٹی آئی کی سیٹ پہ جیتے ہوئے صاحب، پی ٹی آئی کی سیٹ پہ جیتے ہوئے لوگوں کی مدد کے ساتھ وہاں پہ صدر کے تقسیم ہو گئی نا، صدر وزیر اعظم کے طور پہ ہیں، اسپیکر بھی، اسپیکر میرا خیال ہے شاید کسی اور پارٹی کا، لیکن وہ پی ٹی آئی کے وزیر اعظم نہیں ہے، انہوں نے بغاوت کر کے اب اپنی نئی گروپ بندی بنا لی نا۔ وہ پی ٹی آئی کے تو نہیں ہے نا، لیکن نام ابھی تک وہ پی ٹی آئی کا استعمال کر رہے ہیں، اور مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ ابھی تک جو پی ٹی آئی کی سینٹرل ہے انہوں نے ان کا اخراج اناؤنس کیوں نہیں کیا۔ لیکن وہ تو پی ڈی ایم کے متفقہ طور پر وزیر اعظم، پی ٹی ایم نے ان کو سپورٹ کیا ہے، آپ ذرا دوبارہ جا کے اس کو دیکھ لیجئے، وہ پی ٹی آئی کے ہیں، انہوں نے کہا میں پی ٹی آئی کا چیف منسٹر ہوں، وہاں جو حال ہوا یہاں بھی آپ وہی دیکھ رہے ہیں، ود دا سپورٹ آف پی ڈی ایم۔ لیکن میرا ایشو یہ نہیں ہے، میرا ایشو یہ ہے کہ دیکھیے ایک چودھری غلام سرور خان صاحب ہوتے ہیں، ان کی ڈگری آج سے 4 سال پہلے جعلی ثابت ہو گئی تھی، اینٹی کرپشن کو کیس ریفر ہو گیا تھا، پھر وہ کیس وہاں سے نیب نے اٹھا لیا تھا اور اس کیس کی غتربود کر دی گئی تھی، کیونکہ اس وقت جہاں پہ ان کو بھیجنا مقصود تھا وہ اس منزل مقصود پہ پہنچ گئے تھے۔ اسی طرح ایک مراد راز صاحب ہوتے ہیں، وہ امریکہ سے کوئی ڈگری لے کے آئے ہوئے ہیں، وہ ڈگری جعلی ثابت ہو گئی، لیکن اس کا انتقام اس قوم سے یوں لیا گیا کہ انہیں پنجاب کے اندر ہائر ایجوکیشن منسٹر کا یا ایجوکیشن منسٹر کا پورٹ فولیو 3 سال 7 ماہ 21 دن تک دیے رکھا گیا۔ یہ انتقام لیا گیا۔ وہ ان کی ڈگری کا ایشو شاید اس لیے نہیں اٹھایا جا رہا کہ یہ دونوں صاحبان جو ہیں یہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں اور اپنی آئندہ منزل مقصود کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ دیکھیے یہ ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے نا کہ یہ ابھی تک جناب پائے جاتے تھے اپنا بنی گالا یا زمان پارک کے اندر، تو لہٰذا ان کی ڈگری کے اوپر آپ نے فیصلہ جاری کر دیا، پہلی بات۔
دوسری بات میں ذاتی طور پہ اس بات کے خلاف ہوں کہ ہمارا جو بھی نمائندہ ہو اس کے لیے اوپر آپ سکیننگ لگائیں. جہاں پہ نیب ایک آمر نے تخلیق کی تھی، اس طرح یہ ڈگری والا ڈرامہ بھی ایک آمر نے تخلیق کیا تھا. پبلک ریپرزنٹیشن کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ یہ والی تو بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی شخص کو جو ہے وہ لا کے کھڑا کر دیں. جس طرح میں ذاتی طور پہ مخالف ہوں کہ ریزرو سیٹیں نہیں ہونی چاہیے، خواتین کی بھی یا کسی اور کی بھی، اور ان کو جنرل الیکشن میں آنا چاہیے. یہ میرا نقطہ نظر ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ ریسٹرکشن بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جناب فلاں بندہ 14 سال پڑا ہوا ہوگا تو وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکے گا اور فلاں بندہ یہ کرے گا. اس ملک کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، اشفاق احمد صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ پڑھے لکھے لوگوں نے پہنچایا ہے. جتنی کرپشن کے اندر کمال حاصل کیا ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں نے کیا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ میں واپس آتا ہوں اس بات کے اوپر کہ دیکھیے یہ صاحب جو ہیں انہوں نے کون سی غیر قانونی اور غیر آئینی حرکت ہے جو نہیں کی. یہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر گھس جاتے تھے، وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی جب ضمانتیں کینسل ہوتی تھیں ان کو گلگت بلتستان کی آفیشیل گاڑی کے اوپر بٹھا کے وہاں سے غائب ہو جاتے تھے، رفو چکر ہو جاتے تھے. پی ٹی آئی کے جتنے لوگ جو ہیں جو قانون سے بھاگے ہوئے ہیں ان کو انہوں نے گلگت بلتستان کے اندر پناہ دے رکھی ہوئی تھی، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ جہاں پہ پولیس جو ہے وہ باقی لوگوں کو روک رہی ہوتی تھی یہ اپنا آفیشیل پروٹوکول لے کے پہنچ جاتے تھے اور اصرار کرتے تھے کہ میں اندر جاؤں گا، اور وہ تمام وائلیٹ کرتے تھے. تو میرا خیال ہے وہ انہوں نے تھوڑا سا اوور ڈو کر دیا ہوا تھا، تو اس کے ذریعے ان کا وہ والی ایکٹیویٹیز کو بھی ریسٹرکٹ ہو جائے گا، لیکن ایسی پابندی ہونی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے عمار مسعود صاحب، جیسے رضی صاحب کہہ رہے ہیں خالد خورشید صاحب پہلے ہی متنازع تھے، آج جعلی ڈگری کیس میں نااہل قرار دے دیے گئے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا، اگلا وزیر اعلیٰ بھی تحریک انصاف کا ہی ہوگا یا پھر وفاقی حکومت یہاں بھی پی ٹی آئی کو اپسیٹ کر دے گی؟ دیکھیے اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ اگلا وزیر اعلیٰ کس جماعت کا ہوگا، اس واویلے پہ، اس ماتم پر، اس شور و غوغا پر بات کرنا بہت ضروری ہے جو پی ٹی آئی کی جانب سے ہو رہا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہماری حکومت کو توڑ دیا گیا اور ہمارے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا. سیاسی انتقام کا نشانہ، ہمارے ووٹرز نے ہمیں ووٹ دیے اور اس حکومت نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا. یہ ان کو سجدہ نہیں، یہ ان پر سجدہ بالکل نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس دو پاکستان کی طاقتور ترین اسمبلیاں تھیں جہاں عوام کا مینڈیٹ تھا، عوام کی تائید تھی. انہیں بڑے شوق سے اپنے قدموں سے ٹھڈے مارے، عوام کے مینڈیٹ کو تہو تیگ کیا، عوام کے نمائندوں کو رسوا کیا، جب جی چاہا انہیں اٹھا کر پھینک دیا، جب جی چاہا عوام کے مینڈیٹ کو مٹی میں ملا دیا، خاک میں ملا دیا. وہ بڑی طاقتور اسمبلیاں تھیں، وہ پاکستان کی پاپولیشن کا بہت بڑا حصہ بنتی تھی. اس کی وجہ سے آپ ان کے وہ اگر اسمبلیاں ہوتی تو آپ ایک قانون کے، آئین کے، جمہوریت کے زمرے دائرے میں بھی رہتے. ان اسمبلیوں کو آپ نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے نظر آتش کیا. تو یہ غوغا، یہ ماتم، یہ رونا دھونا تو بالکل بنتا ہی نہیں ہے. گلگت بلتستان کی اسمبلی، جناب ہمارا مینڈیٹ چرا لیا گیا، جہاں آپ کا مینڈیٹ تھا وہاں پر آپ نے خود اسے تباہ کیا. تو گلگت بلتستان تو ایز کمپیئر ٹو پنجاب اینڈ کے پی کے اتنا بڑا علاقہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہوتا، دیکھیے یہ روایت ہے کشمیر کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے، کہ یہ ہمیشہ وفاق پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اسمبلیاں. تو وفاق کی طرف سے جو معاملات ہوتے ہیں انہی کا نمائندہ ہوتا ہے. اور اگر اب کوئی وفاق کا یا پی ڈی ایم کا نمائندہ یا کوئی نون لیگ کا نمائندہ اگر وہاں پر وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے تو یہ کوئی تاریخ میں اچھمبے کی بات نہیں ہو. کل کو کوئی یہاں تبدیل ہو جاتی ہے تو وہ بھی ایسی ہے. دوسرے میں رضوان بھائی کی ایک بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ سیاست بنیادی طور پر تو عوام کی خدمت کا نام ہے یا نعرہ ہے. تو اس کے لیے بی اے کی قید تو جنرل مشرف صاحب نے اس لیے نکالی تھی کہ ذرا سیزنڈ لوگ نکل جائیں، نئی قیادت سامنے آ جائے، ان بچوں کو ذرا سمجھانا آسان.
کسی شخص نے اگر اپنے لوگوں کی فلاح مقصود ہے تو اس کے لیے کوئی ڈگری کوئی سرٹیفکیٹ ضروری ٹھیک ہے. تو ایک منٹ عمار بھائی، شاید وہ اس لیے بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ اسمبلی توڑنے کا موقع بھی ہمیں دینا چاہیے تھا جو ان کو نہیں ملا. ٹھیک ہے. دیکھیں عمار مسعود صاحب تھوڑی دیر انتظار کر لیں، انشاءاللہ بھی چند دنوں تک آپ کو وہاں پہ وفاق کا جادو چلتا ہوا نظر آئے گا اور دیکھیے گا کہ وہاں پہ کیسے حکومت بنتی ہے. یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی اسلام آباد میں جس کی حکومت ہے پھر وہاں پہ حکومت بنتی ہے انہی کی ہے، تو پھر آپ ایک اصول طے کر لیں، جیسے اسلام آباد میں حکومت تبدیل ہو تو پھر آپ وہاں پہ آٹومیٹکلی حکومتیں تبدیل کر دیجیے گا. اب یہ جس طریقے سے حکومت بنے گی نا، یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے اقرا پروری ہوگی، کس طرح سے لوٹا کریسی ہوگی، کس طرح سے نوٹوں کا استعمال ہوگا، کس طرح سے وہاں پہ چیزیں چلیں گی. دوسری بات ہے کہ ارکان اسمبلی کے لیے تعلیم کی شرط نہیں ہونی چاہیے. بڑی اچھی بات ہے، نہیں ہونی چاہیے، چلے مان لیتے ہیں. یہ جو اسمبلی کی پروسیڈنگ ہے اس کو ذرا انگریزی کے ڈرافٹوں سے تو باہر نکال لیں پہلے. وہ کن کے لیے کی جاتی ہے؟ سارے کے سارے جو بجٹ کاپیاں جو آتی ہیں انگریزی میں وہ کس کے لیے پیش کی جاتی ہیں؟ اگر ہم نے وہاں پہ اس کے لیے نہیں رکھنا، پھر ارکان اسمبلی جو ہیں ان کا کام عوامی مسائل سے زیادہ جو ہے لیجسلیٹو رول ہوتا ہے. پارلیمانی پالیٹکس کے اندر ایک لیجسلیٹو رول ہے، قانون سازی کرنی ہے انہوں نے. اور اگر آپ نے ان سے روزمرہ کے مسائل کروانے ہیں نا تو وہ اس کے لیے لوکل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن ہے، وہاں جا کے وہ عوامی خدمت کریں. یہ لیجسلیشن کا کام ہے، لیجسلیٹو اسمبلیاں ہوتی ہیں. دوسری بات جو ابھی انہوں نے کی، اپنا رضی صاحب نے کی، جی ریزرو سیٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ ان کا موقف ہے. دنیا کی کوئی پارلیمان بتا دیں جس میں ریزرو سیٹ نہیں ہوتی. کوئی ایک پارلیمنٹ کا نام لے لیں جس میں ریزرو سیٹ نہیں ہے. دنیا کے پارلیمانی نظام میں ڈائریکٹ سیٹس اور ریزرو سیٹس ہوتی ہیں اور اسی کی بیسس پہ چلتی ہیں. آپ وہ گروپ جو مارجنلائز ہوتے ہیں ان کے لیے آپ اس طرح کی چیزیں رکھتے ہیں. منارٹیز کی سیٹیں ہیں، پیزنٹ کی سیٹیں ہیں، لیبر کی سیٹیں ہیں، یہ رکھی جاتی ہیں، اس لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. باقی رہ گیا یہ سارا کھیل. آپ نے یقینی طور پہ اب دیکھیں نا ہماری پارلیمان کتنی شاندار ہے، اس میں جعلی ڈگریوں کا کاروبار بھی چلتا ہے. آپ نے ایم ایم اے کی حکومت دیکھی تھی نا، اور ماشاءاللہ بارش داڑھی والے حضرات جو ہے وہ جعلی ڈگریاں بنا کے کس طرح سے آئے تھے اور کس طرح سے جعلی ڈگریوں کی بیسس کے اوپر اسمبلیوں میں پہنچے تھے. کہاں پہنچے تھے؟ اسمبلیوں میں نہیں، ایک مقدس پارلیمان کے اندر جہاں انہوں نے قانون سازی کا کردار ادا کرنا تھا اور جعلی ڈگریاں لے کے آئے تھے. تو یہ بات ابھی راجہ صاحب نے کی ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ تو کوئی رعایتی نہیں ہونی چاہیے جو کسی بھی سطح پہ ہو، کسی بھی جماعت میں ہو. لیکن ان کی پارٹیوں کے سربراہوں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی جعلی ڈگریاں ہیں. وہ کوئی پارٹی اپنے ارکان کے خلاف کوئی ایسی کاروائی نہیں کرتی جن کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے پاس جعلی ڈگریاں. وہ کہتے ہیں نہیں پڑھو کوئی مسئلہ نہیں، پہنچو اسمبلی سے بیچ کسی طریقے سے. تو اس طرح سے مسئلہ چلتا نہیں ہے. ایک بات لے لیجئے گا، آپ نے بھی فرمایا اس پہلے ہوتا تھا کہ چلیں باپ آ گیا، بیٹا آ گیا، اب تو بہو بھی آ گئی اور بیگم بھی آ گئی. یہ جو خواتین کی ریزرو سیٹ ہے آپ سے اتفاق ہے رضوان صاحب، اس کا طریقہ کار درست کریں. ٹھیک ہے. میں کوئکلی آپ لوگوں سے ایک آخری جو سوال ہے اس پر رائے لینا چاہوں گی. لاسٹ 2 منٹس ہے ہمارے پاس. ججز کی بنیادی تنخواہ میں 20% اضافے کا صدارتی آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا. ویسے اگر دیکھا جائے تو اس وقت تمام سیاسی جنگ جو ہے وہ عدالتوں میں لڑی جا رہی ہے، اقتدار کے تمام فیصلے بھی عدالتوں میں ہو رہے ہیں. ایسے میں ججز کی تنخواہوں میں اضافے کا جو فیصلہ ہے معاملے کو مشکوک نہیں کر دیتا. وہ ملک جہاں پر حالات برے ہیں اور قربانی عوام سے مانگی جا رہی ہے، تو کیا پھر ایسا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے؟ سلمان عابد صاحب کوئکلی رسپانس. دیکھیے ابھی پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں بڑی سادگی اختیار کرنی ہے اور یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، اپنے اخراجات کو کم کرنا ہے، طاقتور طبقات کو بڑی قربانی دینی ہے. آج دیکھ لیجئے جو فیصلہ ہوا ہے، یعنی تنخواہیں بڑھانے کا خیال بھی وہیں پر آ رہا ہے جو طاقت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ چیزیں ہمارے پالیٹکس میں چل رہی ہیں، یہ چل رہی ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہماری حکمرانی کے نظام میں، نہ کوئی تبدیلی بڑی آئے گی اس طرح کی چیزوں کے ساتھ. پاکستان کی عدلیہ کی تنخواہیں دنیا کے ٹاپ 8 عدلیہ کی تنخواہوں کے درمیان اور کارکردگی کے اعتبار سے کس نمبر پر ہے؟ اور رینکنگ کے اعتبار سے یہ 128ویں نمبر پہ ہے. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ راجہ صاحب 90 سیکنڈز ہے، کوئکلی آپ. دیکھیں جی، یہ ایک وہ سیزن چل رہا ہے. ابھی پہلے ہم نے دیکھا وہ چیئرمین سینٹ کی جو مراعات اور ایکس چیئرمین سینٹس کی جو آئی، اب اس کے بعد چیف جسٹس اور ججز کی. یہ ججز جو ابھی 3 مہینے صرف گھر بیٹھ کے گرمیوں کی چھٹیاں ریلیکس کریں گے، تنخواہیں لیں گے. تو آئی پرسنلی بلیو کہ یہ تنخواہیں تو آلریڈی ان کو بہت بڑے پیکیجز ہیں، تو یہ صرف اور صرف ان کو خوش کرنے کے لیے کبھی تنخواہیں کبھی پلاٹس دیے جاتے ہیں.
देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि सारे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा हुआ है। उस दौरान अगर जजेस की तनख्वाह में इजाफा होता है तो ये कोई बहुत हैरान कुन बात नहीं है। अच्छा। मसला परसेप्शन का है कि जजेस की परसेप्शन ऐसी है कि जिस मुल्क में इतने ज़्यादा मुकदमात हो जिसमें लोगों को इंसाफ ना मिला हो, तो फिर वो इन इजाफे का तो दूर की बात है, वो तनख्वाहों को भी डिजर्व नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आखिर में यही दुआ ख्वाहों में इजाफे के साथ साथ जो इंसाफ है वो भी लोगों को बर वक्त मिलना शुरू हो जाए इस मुल्क में। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।